तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम गलतियों के ख़त के चौथे बाब की 12वीं आयत पर पहुँच चुके हैं, लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। और साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं 12वीं आयत से चंद आयत को पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। ए भाइयों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि मेरी मानिंद हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी मानिंद हूँ। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, बल्कि तुम जानते हो कि मैंने पिछली दफ़ा जिस्म की कमज़ोरी के सबब से तुमको खुशखबरी सुनाई थी, और तुमने मेरी उस जिस्मानी हालत को जो तुम्हारी आजमाइश का बायस थी ना हकीर जाना ना उससे नफरत की, और खुदा के फरिश्ता बल्कि मसीह यीशु की मानिंद मुझे मान लिया। बस वो तुम्हारा खुशी मानना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि अगर हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। तो क्या तुमसे सच बोलने के सबब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया? वो तुम्हें दोस्त बनाने की कोशिश तो करते हैं, मगर नेक नियति सी नहीं, बल्कि वो तुम्हें खराज कराना चाहते हैं ताकि तुम उन्हीं को दोस्त बनाने की कोशिश करो। लेकिन ये अच्छी बात है कि नेक अमर में दोस्त बनाने की हर वक्त कोशिश की जाए, ना सिर्फ उसी वक्त जब मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। ऐ मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से फिर मुझे जनने के से दर्द लगे हैं। जब तक कि मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले, जी चाहता है कि अब तुम्हारे पास मौजूद होकर और तरह से बोलूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरफ से शुबा है। भाई यूसुफ, 11वीं आयत में पौलुस रसूल ने कहा, मुझे तुम्हारी बाबत डर है, कहीं ऐसा न हो कि जो मेहनत मैंने तुम पर की है बेफायदा हो जाए। फिर उसका लहजा बदल गया। उसने कहा, ऐ भाइयों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि मेरी मानिंद हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी मानिंद हूं। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। हमें यहाँ पर उसके लहजे के तब्दीली के मुतालिक बताइए। उसने भाई कहकर उनसे मिन्नत की, जबकि पहले उसने जारहाना अंदाज में उनको कहा, ऐ नादान गलतियों, हमें ये आयत बयान कीजिए। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि मेरी मानिंद हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी मानिंद हूं। ये वाज़े है कि ये दोनों बातें नरम और सख्त एक ही दिल से निकली हैं, मोहब्बत भरे दिल से। पर उसने सोचा कि वो किस लहजे में उनसे बात करे, और इसकी वजाहत हमें आखिरी आयत को पढ़ने से मिलती है। जी चाहता है कि अब तुम्हारे पास मौजूद होकर, क्योंकि मुझे तुम पर शुबा है, यानी कि उसे मालूम नहीं कि कौन सा तरीका इस्तेमाल करे, सख्त या फिर नरम तरीका, क्योंकि वो चाहता है कि उनके एहसासात और रद्द अमल जान सके। क्या वो उसके जारहाना बोलने पर जवाब देते थे कि वो नरमी से बोले, या वो नरमी से बोले और वो जवाब ना दें तो उसे क्या सख्त लहजा इस्तेमाल करना चाहिए? पौलुस रसूल को कौन सी मोहब्बत थी? वो नहीं जानता था कि वो किस अंदाज में उनसे बात करे, सख्ती से या फिर नरमी से। दोनों ही सूरतों में उसको उनकी फिक्र थी। इसके अलावा मेरी मानंद हो जाओ का मतलब है, जैसे मैं शरीयत से आज़ाद हूं तुम भी आज़ाद हो जाओ। वो शरीयत का गुलाम नहीं था, वो बिल्कुल आज़ाद शख्स था। क्योंकि मैं भी तुम्हारी मानंद हूं, मतलब कि हम सबको एक जैसी रास्तबाजी मिली है, क्योंकि हम सब एक ही हैं, हम सब खुदा के फर्जंद हैं। इसीलिए वो चाहता है कि वो आज़ाद हों, क्योंकि रास्तबाजी में वो भी बिल्कुल उन्हीं के जैसा है। जैसे गैर यहूदी शरीयत के मातहत नहीं थे, बिल्कुल। ईमान लाने के बाद अब वो भी शरीयत के मातहत नहीं रहे। अफसोस कि उन्होंने यहूदियों से मुतासिर होकर ये सब किया था। भाई, इससे क्या मुराद है, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं?
یعنی تمہارے اور میرے بیچ کچھ مشترکہ نہیں، صرف پیار کے۔ تم نے خدا کے فرشتہ یعنی کہ یسوع مسیح کی مانند مجھے مان لیا۔ اگر ہو سکتا تو تم اپنی آنکھیں بھی نکال کر مجھے دے دیتے۔ دراصل اس کو ان سے کوئی ذاتی شکایت ہرگز نہیں تھی، اور وہ ان سے مایوس بالکل نہیں تھا، اور نہ ہی ان کی وجہ سے اداس تھا۔ وہ اس لیے پریشان تھا کہ کہیں ان کے درمیان سچ دب نہ جائے، کیونکہ ان کے درمیان یہودی شامل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اس نے ان کے رویے کی تعریف کی۔ وہ جسمانی طور پر کمزور تھا، آزمائش میں تھا، پر انہوں نے اس کو خدا کا فرشتہ مانا۔ پھر اس نے کہا، کیا میں تمہارا دشمن بن گیا؟ ہمیں اس کے متعلق بتائیں کہ پہلے انہوں نے اس کو کیسے مانا، پھر اس سے ڈرے اور اس کو دشمن سمجھا اور اس کی تعلیم کو قبول نہیں کیا۔ ہم نے ذکر کیا کہ گلاتا کے لوگ مختلف مزاج رکھتے تھے۔ یہ اس خط میں واضح ہے، اور اعمال کی کتاب کے 14ویں باب میں جب پالوس نے ان کے بیچ منادی کی اور انہیں پولس سے محبت تھی، تو پولس نے ان سے کہا کہ پس تمہارا وہ خوشی منانا کہاں گیا؟ دراصل انہیں کس بات کی خوشی تھی؟ ہمیں اس بات کی وضاحت دیں۔ پہلے وہ اس سے محبت سے پیش آئے اور اس کی خدمت بھی کی، یہاں تک کہ وہ اسے اپنی آنکھیں بھی نکال کر دے دیتے۔ پر پھر کیا ہوا؟ پولس کو ان سے محبت تھی، اس لیے اس نے ان سے سچائی بیان کی۔ تو کیا تم سے سچ بولنے کے سبب سے میں تمہارا دشمن بن گیا؟ اس نے ان سے سچ بولا، پر انہیں ایسا شخص چاہیے تھا جو ان کے صحیح اور غلط کو دونوں کو ٹھیک کہے۔ پر میں کہوں گا کہ ایسا شخص اچھا دوست نہیں ہوتا جو اپنے دوست کی غلطی کی حمایت کرے۔ یہ بے ایمانی ہے۔ آپ اپنے دوست کی غلطی پر اسے منع کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ہم الجھن کا شکار ہیں۔ پولس بتانا چاہتا ہے کہ جو محبت کسی شخص کے مرنے کے ساتھ ختم ہو جائے وہ محبت دراصل سچی محبت نہیں ہوتی، اور جو فیصلہ استاد کی غیر موجودگی میں بدل جائے وہ صحیح فیصلہ ہرگز نہیں ہوتا۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ 17ویں آیت اور 18ویں آیت میں پولس رسول نے کہا، وہ تمہیں دوست بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر نیک نیتی سے نہیں، بلکہ وہ تمہیں خارج کرانا چاہتے ہیں تاکہ تم انہی کو دوست بنانے کی کوشش کرو۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ نیک امر میں دوست بنانے کی ہر وقت کوشش کی جائے، نہ صرف اسی وقت جب میں تمہارے پاس موجود ہوں۔ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹے استاد ان کو دوست بنانا چاہتے ہیں پر نیک نیتی سے نہیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو پولس سے دور رکھیں اور لوگ صرف انہیں ان کو اپنا دوست بنائیں۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا ایک سوال ہے، پوچھے۔ اگر کوئی فضل کے کام کو کمتر سمجھے یا فضل اور شریعت کو ملائے تو ایماندار ہوتے ہوئے میں سچ سے واقف ہوں، کیا مجھے حق ہے کہ ان سے جارحانہ یا پھر نرم لہجے میں بات کروں جیسے پولس نے کی؟ جب میں دیکھوں کہ لوگ شریعت اور فضل کو ملا رہے ہیں تو میں کیا کروں جیسے گلتیا کے لوگوں نے کیا؟ دیکھیں، پولس رسول کا ایک نمایاں مقام ہے۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی سے کچھ بھی کہہ دے۔ پہلی بات، وہ رسول تھا اور وہ اس کے بچوں کے جیسے تھے، یعنی وہ ان کا باپ تھا۔ جی ہاں، وہ باپ بھی تھا اور ماں بھی۔ اے میرے بچوں، تمہاری طرف سے پھر مجھے جننے کے سے درد لگے ہیں۔ جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے وہ ماں سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ ماں تو ایک بار جنتی ہے، لیکن پولس رسول تب تک درد ذیل میں ہے جب تک کہ اس کے بچوں میں مسیح صورت نہ پکڑ لے۔ وہ درد میں ہے۔ ایک رسول کے طور پر اور ماں باپ دونوں ہوتے ہوئے اس کے پاس ان کو ڈانٹنے کا پورا حق تھا۔ ہم اپنے باپ کی ڈانٹ کو برداشت کرتے ہیں پر کسی اور کی نہیں، اور ہماری ماں کے پاس ہمیں ڈانٹنے کا حق ہے اور یہ حق اور کسی کے پاس نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ یسوع مسیح کا ایک پیارا رسول تھا اور اس کا ان لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق بھی تھا، اور یہ سب اس کی خدمت کا نتیجہ تھا کہ وہ اس مقام پر تھا۔ اگر آپ کسی شخص کو
اس کے برتاؤ پر ملامت کرنا نرمی کے چاہتے ساتھ ہیں یا کوئی غلط تعلیم دیتا ہو تو اسے روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، صحیح، اس کی فکر کریں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے پاس جا کر اس کو تعلیم دیں اس تاکہ کو جب اس کو مانیں۔ سمجھائیں جی تو وہ بآسانی آپ کی بات کو بالکل، سمجھ لے۔ جی بھائی یوسف 16ویں آیت میں لکھا ہے، تو کیا تم سے سچ بولنے کے سبب سے میں تمہارا دشمن بن گیا؟ وہ تمہیں دوست بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر نیک نیتی سے نہیں، بلکہ وہ تمہیں خارج کرانا چاہتے ہیں تاکہ تم انہی کو دوست بنانے کی کوشش کرو۔ اس نے کس کی بات کی؟ جو انہیں دوست بنا کر خارج کرانا چاہتے تھے۔ دراصل وہ یہودی اور جھوٹے استاد ہیں، اور میں کہوں گا اس لیے تاکہ یہودی ان میں شامل ہو جائیں، اور انہوں نے غلطہ کے لوگوں کو دوست بنایا، پر میں کہوں گا کہ ان کی نیت اچھی نہیں تھی۔ ان کی نیت اور ان کا طریقہ دونوں ہی غلط تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ شریعت کے ماتحت ہوں اور یسوع کی پیروی نہ کریں، اور لکھا ہے وہ تمہیں دوست بنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر نیک نیتی سے نہیں، بلکہ وہ تمہیں خارج کرانا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ غلطہ کے لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کریں۔ دراصل میں کہوں گا کہ انہیں ان سے محبت نہیں تھی، وہ تمہیں خارج کروانا چاہتے ہیں تاکہ تم انہی کو دوست بنانے کی کوشش کرو، تاکہ لوگ ان کے ساتھ مل جائیں اور ان کے ساتھ ہی باتیں کریں، اور یہ جسمانی طریقہ ہے، یہ روحانی طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ نیک امر میں دوست بنانے کی ہر وقت کوشش کی جائے، نہ صرف اسی وقت جب میں تمہارے پاس موجود ہوں۔ اے میرے بچوں، تمہاری طرف سے مجھے پھر جننے کے سے درد لگے ہیں جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے۔ آپ اس بات کا موازنہ کیجئے کہ جھوٹے استادوں کا کیا مقصد تھا، اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ غلطیہ کے لوگ کس جیسا بن جائیں، اور پولس رسول کا مقصد کیا تھا کہ مسیح ان میں صورت پکڑے۔ میں کہوں گا کہ دراصل ان آیات میں دو فرق ہیں۔ 17ویں آیت میں وہ بہت سے دوست بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں، اور 19ویں آیت میں لکھا ہے، اے میرے بچوں، مجھے تمہاری طرف سے پھر سے جننے کے سے درد لگے ہیں۔ ان دونوں آیات میں فرق ہے، وہ ان کو دوست بنانا نہیں چاہتا، بلکہ اس کو ان کی طرف سے جننے کے سے درد لگے ہیں۔ دوسری بات، دراصل وہ اس لیے دوست بنانا چاہتے ہیں کہ لوگ بھی انہیں دوست بنائیں۔ پولس نے درد اس لیے نہیں سہا کہ وہ اس میں صورت پکڑے، پر جب تک مسیح میں صورت نہ پکڑ لے۔ دراصل یہی فرق ہے، وہ دوست بنانے کی کوشش کرتے ہیں جب پالوس درد کو سہتا ہے۔ دوسری بات، تاکہ تم انہی کو دوست بنانے کی کوشش کرو، پالوس ایسا نہیں چاہتا، اور نہ یہ کہ پالوس ان میں صورت پکڑے، بلکہ مسیح ان میں صورت پکڑے۔ اکثر اوقات مذہبی رہنما لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، انہیں اپنے پیروکار یا شاگرد بولتے ہیں، بلا ارادہ یا پھر ارادے سے یہ گروہ اور لوگ اور اس شخص کے پیروکار اس کے جیسے بن جاتے ہیں، اس خادم استاد یا اس کی طرح دعا کرتے ہیں اور وہی گیت اور زبور گاتے ہیں اور اس جیسے تیار بھی ہوتے ہیں۔ ایک بار کسی رہنما کی ٹانگ کا تھوڑا سا مسئلہ تھا، صحت کا مسئلہ تھا، وہ اس کے لنگڑاتا چلنے کا تھا۔ مخصوص انداز تھا اور اس کے پیروکار اسی طرح چلتے تھے او اچھا، کہ اس حد تک کوئی کسی گروہ پر اس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں صورت پکڑ لے۔ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے، پولس رسول کیا چاہتا تھا کہ ان لوگوں میں کون صورت پکڑے؟ دیکھیں بھائی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ چیزیں اکثر دیکھنے میں آتی ہیں۔ پولس نے غیر ایماندار استادوں کے بارے میں کہا تاکہ تمام شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لے، یعنی کہ ایک جسمانی شخص کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، اس سے اس کی شہرت بڑھتی ہے، مگر یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں، اور میں کہوں گا کہ دیانت دار اور وفادار خادم ایسے ہوتے ہیں، اور ایسے پیروی کرنے والے بچے ہوتے ہیں، وہ سمجھدار نہیں ہوتے، اور اس لیے ایک پیدائشی نقص کی بھی نقل کرتے ہیں۔ یہ پیدائشی نقص ہو یا شاید حادثاتی ہو، پر میں کہوں گا مسیح کی نقل کریں، اناجیل پڑھیں، دیکھیں مسیح نے کیسے نرمی کے ساتھ بات کی، اس نے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، اس نے کبھی جھگڑا نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی کسی نے سڑکوں پر اس کی چیخو پکار سنی۔ وہ کمزوروں اور عورتوں کے ساتھ عزت سے پیش آیا،
اور لوگوں کے ساتھ دکھ میں شریک ہوا، ان کے ساتھ رویا۔ ہمیں مسیح سے سیکھنا ہے، اور پالوس چاہتا ہے کہ مسیح ہم میں صورت پکڑے تاکہ جو کوئی ان کو دیکھے ان میں پالوس کی نہیں بلکہ مسیح کی جھلک دکھائی دے۔ صحیح۔ 20ویں آیت ہے، جی چاہتا ہے کہ اب تمہارے پاس موجود ہو کر اور طرح سے بولوں کیونکہ مجھے تمہاری طرف سے شبہ ہے۔ اس پر اپنی رائے دیں۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے رد عمل کے مطابق وہ اپنا لہجہ بدلے، کہ لوگوں کو اس پر کیا رد رد عمل عمل، ہے؟ اور اگر وہ اس کو سمجھاتے تو وہ اپنا لہجہ نرم کرتا، کہ اس پر اس کا اثر ہوا اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اگر وہ پرواہ نہ کرتے تو وہ سخت لہجہ استعمال کرتا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ انہیں بحال کرے، پر وہ ان کے بیچ موجود نہیں، اس لیے اسے شبہ ہے کہ ان سے کیسے بات کرے، اور انہیں کہے اے دانا غلطیوں، یا کہے اے بھائیو میں منت کرتا ہوں۔ وہ کون سا طریقہ استعمال کرے؟ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ مجھے 18ویں آیت کی وضاحت کی ضرورت ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ نیک عمل میں دوست بنانے کی ہر وقت کوشش کی جائے۔ جی بھائی، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ غیرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نیک اور ایک جو نیک نہ ہو۔ تو کیا مسیح میں غیرت تھی؟ جی ہاں تھی۔ اس کے شاگردوں کو یاد آیا، لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ کیا خدا غیور خدا ہے؟ جی ہاں ہے۔ مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے۔ اور ایوب نے ایک اور طرح کی غیرت کا ذکر کیا، سخت حسد۔ جہاں حسد اور تفریق ہوتی ہے وہاں پر فساد ہوتا ہے۔ تو دو طرح کی غیرت ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ نیک عمل میں دوست بنانے کی ہر وقت کوشش کی جائے، کسی کی نقل کرنے کی یا کسی سے بہتر ہونے کی کوشش نہ کریں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، بھلائی کا جزیہ ہونا اچھی بات ہے، تاکہ سچ کا پلڑا بھاری ہو جائے اور صحیح چیز واقع ہو، اور صرف خدا کے خادم کی موجودگی میں نہیں بلکہ یہاں پر لکھا ہے یہ اچھی بات ہے کہ نیک عمل میں دوست بنانے کی ہر وقت کوشش کی جائے، نہ صرف اسی وقت جب میں تمہارے پاس موجود ہوں۔ جی، اس وضاحت کے لیے شکریہ۔ بھائی یوسف، اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ 21ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک اس حصے کا کیا موضوع یا عنوان ہوگا، یہ ہمیں بتائیں۔ دراصل پالوس رسول نے بہت اچھی بات کہی۔ تم جو شریعت کے ماتحت ہونا چاہتے ہو، کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے؟ اور یہاں پر اس نے شریعت کا ذکر دو مختلف طریقوں سے کیا۔ وہ احکام اور قوانین کے ماتحت ہونا چاہتے ہیں، اور یہ پہلا مطلب ہے۔ کیا شریعت کی باتوں کو نہیں سنتے کہ توریت کی کتابیں یا شریعت کیا فرماتی ہے؟ خاص کر کے پہلی 5 کتابیں اور پیدائش کی کتاب، کیونکہ اس نے اگلی بات میں پیدائش کی کتاب میں سے حوالہ دیا۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ بائبل مقدس کو پڑھیں اور جانیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت اشارہ بھی ہے کہ پرانے عہد نامے کی تعلیم صرف کہانیاں نہیں ہیں، جن کتابوں اور واقعات سے اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں۔ اور اسی لیے اس نے ایک خاندان کا ذکر کیا، 2 خواتین جن کی آپس میں نہیں بنتی تھی، اور ایسا ہونا دنیا میں بہت عام ہے۔ جب ایک گھر میں عورتیں ہوں تو وہ خوش نہیں رہتیں، پر اس نے یہاں پر ایک بہت ہی شاندار تعلیم دی، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کا کلام محض کہانیاں نہیں ہے جو ہم نے اپنے بچوں کو سنائیں، بلکہ ہمیں ان کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پالوس نے یہ کہانی بتا کر کہا کہ ان میں تمثیلیں پائی جاتی ہیں۔ پرانے عہد نامے کے ہر قصے میں تمثیل پائی جاتی ہے، اور تمثیل کے ذریعے تعلیم دینے کی بنیاد کسی استاد نے نہیں بلکہ خدا کے زندہ کلام نے خود رکھی ہے۔ مثلاً غلطیوں کے 4 باب اور عبرانیوں کے خط سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عہد قدیم میں کون کون سی تمثیلیں ہیں۔ مثلاً یوحنا 6 اور 7 میں من بھی ایک علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ان میں تمثیل پائی جاتی ہے، جی ہاں، اور ہم بائبل کا مطالعہ اسی نقطۂ نظر سے کرتے ہیں کہ یہ محض کہانیاں یا پھر کوئی قصہ نہیں ہے، بلکہ ان میں ایک بہت ہی شاندار اور روحانی تعلیم پائی جاتی ہے۔ بھائی، اس نقطے کو اٹھانے کا شکریہ۔ ہم اس آیت کے
मरकजी मौजू पर भी बात करेंगे, दो अहद की बात, लेकिन अगली किस्त में। आखिरी 4 मिनट में हम इस बात को बयान करेंगे कि तमसीली तालीम की वजह से बाइबल की तर्जुमानी करने वालों को क्या कहा जाता है, कि वो इसके मानी को बढ़ाकर बताते हैं। हमें सीखना चाहिए कि तहरीर और तमसील के इस्तेमाल में तवाज़ुन को कैसे कायम करें। आपने कहा कि बाइबल मुकद्दस में पुराने अहद नामे में पेशन गोइयों और तमसीलों के जरिए मसीह और उसके काम का जिक्र है। जी, यहाँ उसने कहा कि हाजरा और सारा दोनों अलामत हैं। अलामत। हमें बताइए कि अहद कदीम की किताबों में किन चीज़ों को मसीह की अलामत समझा जाता है। बेशक ये डायरेक्ट बताना नहीं है, हम जानते हैं कि ये सिर्फ अलामत है। मैं आपको एक अहम चीज बयान करूं, किसी अलामत या चीज की बुनियाद पर तालीम देना दुरुस्त नहीं। सही। तालीम दरअसल बहुत ही वाज़ेह होनी चाहिए, और हम इसीलिए बड़े असर और रसूख से कहते हैं कि पुराने अहदनामे में नया अहदनामा मौजूद है और नए अहदनामे में पुराना अहदनामा, और इससे ये सही। मानी मालूम होते हैं कि खुद से ये सोचना दुरुस्त नहीं है कि जब रिबका को इसहाक की बीवी बनने के लिए बुलाया गया, मतलब कि चुना गया कि वो इसहाक की बीवी बने, तो इसमें कलीसिया की सूरत पेश होती है। पर नया अहदनामा हमें बताता है कि मसीह ने कलीसिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि खुद को दे दिया। लिखा है, ए बेटी सुन और गौर कर और अपना कान लगा, अपनी कौम और अपने बाप के घर को भूल जा। और जब हम इन दोनों बातों को एक साथ देखें तो पैदाइश के 24वें बाप का मंजर वाज़ेह होता है। और मैं कहूँगा, ये बात हम खुद से नहीं करते, बल्कि ये नए अहदनामे में मौजूद है। हम किसी अलामत की बुनियाद पर कोई तालीम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर तालीम और निशान दोनों हों तो उसकी वजाहत कर सकते हैं, जैसे पौलुस रसूल ने की कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, पर उसने कहा कि इन बातों में तमसील पाई जाती है और इसीलिए हम शरीयत और फजल को मिला नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। सही। लौंडी और आजाद एक छत के नीचे नहीं रह सकते, और लौंडी का बेटा और आजाद का बेटा एक साथ नहीं रह सकते। पौलुस ने गलातिया के लोगों को यही तालीम दी थी कि तुम जो शरीयत के मातहत होना चाहते हो, क्या शरीयत की बातों को सुनते हो? क्या तुम नहीं जानते बाप अब्राहम के घर में क्या हुआ, कैसे मुश्किलात आईं? हमें यहाँ पर मालूम होता है कि लौंडी और आजाद का बेटा इकट्ठे नहीं रह सकते। तुम शरीयत के मातहत क्यों होना चाहते हो जबकि फजल के वसीले रास्त ठहरे हो? सही। तमसील के हवाले से मैं कहूँगा, हम जानते हैं कि नए अहदनामे में वाज़े अलामात या तमसील का जिक्र है। खुदावन ने कहा, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, इसी तरह जरूर है कि अपने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया बिल्कुल। जाए। सो खुदावन ने कहा कि पीतल का सांप इस बात की अलामत है कि मसीह को सलीब पर चढ़ाया जाए। और मैं कहना चाहूंगा कि मिल्के सदक खुदा के बेटे के मुशाबह ठहरा, ये भी वाज़े वाज़ेह निशान निशान। है। सो ऐसी कई वाज़े अलामात हैं ये जो उनके कलाम साथ में साथ लिखा चलती है। थी, और वो चट्टान मसीह था। सही, और ये नए वाज़ेह अहदनामे लिखा की है। रोशनी में हम कह सकते हैं कि यूसुफ जैसा शख्स अपनी मुश्किलात और जलाल में मसीह का निशान जाहिर करता सही। है। हालांकि बाइबल मुकद्दस में ऐसा नहीं ऐसा लिखा कि नहीं यूसुफ लिखा। मसीह की अलामत है। जी। अहद कदीम की रोशनी में हम कह सकते हैं कि इन जी। दोनों में मुशाहबत है, और हम कह सकते हैं कि यूसुफ मसीह का अक्स जाहिर करता है। बिल्कुल। कुर्बानी के वक्त इसहाक मसीह के मसलूब होने को जाहिर करता है। इसलिए हमें वो तमसीलें नजरअंदाज नहीं जो वाकई उसको नजरअंदाज करें। बेशक ये वाज़े तौर पर तहरीर सही। ना हो कि ये मसीह की अलामत है। आपने कहा कि तालीम के साथ उसको मिलाना चाहिए, यानी एक बुनियादी तालीम के मुताबिक इस निशान को देखें। जी, मैंने अपनी तरफ से यूसुफ की कहानी नहीं बनाई, बल्कि मैंने देखा है। यूसुफ खामोश रहा और मसीह भी खामोश रहा। उस पर जुल्म हुआ और मसीह पर भी, और इन दोनों ने दुख उठाया, पर इन दोनों को जलाल मिला, और इससे मेरे ख्याल की कदर बढ़ती है। और ये किस्सा मैंने खुद नहीं बनाया। जी, इसहाक के लिए लिखा है, सो वो दोनों आगे चलते दोनों। गए। इसहाक और उसका बाप, यानी बाप और बेटे दोनों की मर्जी शामिल थी। तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, मसीह भी बाप का इकलौता बेटा है। बिल्कुल। यहाँ ये बयान नहीं कि इसहाक की कुर्बानी मसीह की कुर्बानी होने की तमसील है, पर नए अहदनामे की रोशनी में हम इसको मसीह की आमद का निशान बिल्कुल कह सकते हैं। जी। खुदावंद आपको बरकत खुदा दे आपको भाई। बरकत खुदा दे। के फजल से हम हिस्से के मरकजी मौजू को अगली किस्त में खुदा बयान की पाक करेंगे। मर्जी हम इस से। पर तफसीली बात करेंगे। आमीन। अब जानते हैं कि आज मेहमानों ने क्या सीखा। एक वफादार और सच्चे खादिम का मकसद है, ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। वो अपने लिए पैरोकार इकट्ठा नहीं करता, पर चाहता है कि मसीह उनमें सूरत पकड़े। सही।
میں 13ویں آیت کے متعلق کچھ کہنا چاہوں گا. جیسے اس کی کمزوری میں بھی خدا نے اس کو استعمال کیا، اس سے کمزوروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جی اس کے علاوہ 19ویں آیت ہے، جب تک کہ مسیح میں صورت نہ پکڑ لے. میں خود سے یہ کہتا ہوں کہ وہ وقت کب آئے گا جب میرے الفاظ مسیح جیسے اور میری مسکراہٹ اور میرے دیکھنے کا انداز مسیح کے جیسا ہو جائے گا. صحیح. جی آپ کچھ کہیے. میں نے پرانے عہد نامے کی شان دیکھی. اس میں کئی علامات اور کئی نشانات ہیں. تمام بائبل میں مسیح کا ذکر ہے. صحیح. تمام بائبل میں مسیح کا ذکر ہے. صحیح. خداوند آپ کو برکت دے. بہت شکریہ. بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ. میں اگلے قسط میں سارا اور ہاجرہ کی کہانی سننے کے لیے بے چین ہوں. صحیح. 2 عہد، ایک کوہ سینا کا اور ایک یروشلم کا. اگلی قسط میں ہم اس کے متعلق آمین. جانیں گے. آمین. عزیز ناظرین، حقیقی خادم، مسیح کے خادم یعنی خدا کے خادم کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ مسیح ان میں صورت پکڑے. انہیں یہ شوق نہیں ہوتا کہ لوگ ان کی پیروی کریں اور ان کے پیچھے آئیں، بلکہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں مسیح بس جائے، وہ مسیح کی مانند بن جائے، ان میں مسیح کی جھلک نظر آئے. اس لیے اس نے درد ذہ سے درد برداشت کیے جو ماں اپنے اس بچے کے لیے سہتی ہے جو اس کے دل میں بستا ہے. آپ کو بھی چاہیے کہ آپ جن لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ان کو دل میں جگہ دیں اور ان کے لیے دعا کریں. آپ کا مقصد یہی ہو کہ مسیح ان میں صورت پکڑے. خالی ہاتھ میں کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. جو لوگوں کو اپنا پیروکار بنانا چاہتے ہیں ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا. ان کے ذہن میں مسیح کی حکمرانی نہیں ہوتی. لہٰذا جب تک مسیح کی صورت آپ کے ذہن میں موجود نہ ہو اور روح القدس آپ کی رہنمائی نہ کرے، تب تک آپ اپنے پیروکاروں میں مسیح یسوع کو صورت پکڑتے نہیں دیکھتے. اپنی آنکھیں خداوند کی طرف لگائیں، اسی پر نظر رکھیں. اپنے دل، اپنی سوچوں اور اپنے خیالوں کو اسے سونپ دیں. تب آپ خود لوگوں سے اس کا بیان کریں گے اور لوگ اس کے پیچھے آئیں گے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.